वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज मैं दो बुज़ुर्ग शख्सियात के साथ बैठा हूँ। तहसील हजीरा से इनका ताल्लुक़ है। तारीख़ के अंदर जो नज़रिया ख़ुद मुख्तार जम्मू कश्मीर है उसको परवान चढ़ाने में इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मकबूल भट्ट के साथियों में से हैं। मेरे साथ डॉक्टर ज़ुल्फ़कार साहब मौजूद हैं और मोहतरम बशीर साहब मौजूद हैं। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। एक लंबा अरसा तहरीक के अंदर इन्होंने अपना वक्त गुजारा है। आज एक तीसरी नस्ल जो है इनके नज़रिए को लेकर चल रही है। तो मैं इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। इनसे पूछूँगा कि तारीख़ी जो वाक़यात हैं, ये जो नज़रिया परवान चढ़ाया गया है, क्या क्या मुश्किलात पेश आईं। आज तीसरी नस्ल जो है इनके आइडियालॉजी पे काम कर रही है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? वालेकुम नदीम साहब का शुक्रिया जिनकी तवासुत से मैं अपने ख्यालात का इज़हार या अपने माजी को खरीद रहा हूँ। तहरीकी मेरी तहरीक के साथ वाबस्तगी कब से शुरू हुई। मैं 1984 में जब भट्ट साहब को फांसी हुई तो मैं कराची में था। मेरे कुछ और साथी भी थे। हम अभी छोटे थे, दाढ़ी मूछ भी नहीं थी मेरे ख्याल में, इतना वो नहीं था हमारा कि शौर नहीं था। लेकिन बहरहाल मेरी चूँकि बचपन से एक ज़हन ऐसा ही था। वो KH खुर्शीद साहब एक दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे थे तो मैं यहाँ, उससे पहले की बात है कि वो मैंने पूछा कि ये KH खुर्शीद साहब कौन है, तो वो कहने लगे जी ये कश्मीर को तस्लीम करवाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। तो मेरे जहन में आया कि बाकी तो सबसे ये अच्छा है, और KH खुर्शीद साहब अगर कश्मीर को तस्लीम करवाते तो उस वक्त से मेरा जहन ये था कि कोई ऐसा आदमी जो खुद मुख्तार कश्मीर के हवाले से वो कर रहा है। तो फिर मकबूल भट्ट साहब की फांसी के तार जेल की जो बात थी, वो फांसी के करीब जो है वो मीडिया का हिस्सा बनी। तो जब वो मीडिया का हिस्सा बनी तो उस वक्त हमें पता चला अखबारात में और इस तरह की कोई है, कोई तंजीम है, कोई तहरीक है जो कि कश्मीर की आज़ादी और खुद मुख्तारी की तहरीक चला रही है। तो उस वक्त फिर हम भी एक्टिव हुए, थोड़े बहुत लोगों से मिले और ये तहरीक शुरू हुई। कराची में ही हमारा अच्छा खासा वो एक कैफ़े सुबहानी होती थी, वो नेशनलिस्ट सारे हम मिलते थे। हमारे कुछ सीनियर भी थे और कुछ मीर साहब थे, उनके घर जाते थे फिर उनसे। अच्छा डॉक्टर साहब, मकबूल भट्ट के साथ आपकी कोई नशिस्त रही, मुलाकातें रही, कैसा पाया आपने? नहीं, मकबूल भट्ट साहब के साथ मेरी कोई नशिस्त नहीं रही है। क्योंकि जब हम लिबरेशन फ्रंट में आए, लिबरेशन फ्रंट भी नहीं थी उस वक्त। ये तो बरतानिया में लिबरेशन फ्रंट अमान साहब ने इसको खड़ा किया था। असल में नेशनल लिबरेशन फ्रंट थी और वो विंग था, एक माजरा शुमारी का विंग था उससे पहले। तो बाद में लिबरेशन फ्रंट का नेशनल जोन में वो जो इसका हुआ था बनी थी। यहाँ हाशिम कुरैशी भी था और अपना असद साहब भी थे और वो थे राजा मुजफ्फर साहब भी थे। ये बंजोसा में जेल के पास इसका हुआ था, बनी थी। और दूसरे दिन रालाकोट में एक बड़ा जलसा हुआ था। लेकिन ये उसके बाद की बात है, भट्ट साहब की फांसी के बाद की बात है। ये जो लिबरेशन फ्रंट का नेशनल जोन बना था ये बाद में बना था, पहले नहीं था ये। अच्छा डॉक्टर साहब, ये काफ़ी तफसील तलब गुफ्तगू है कि क्या हुआ है, क्या है। तो आज एक नस्ल जो है वो उस आइडियालॉजी को लेकर चल रही है जिसको आपने प्रमोट कराया, यहाँ पे मुश्किलात देखी। तो क्या क्या मुश्किलात थी उस ऐद में नज़रिया खुद मुख्तार कश्मीर को लोगों को बताने में, इसकी हिस्ट्री बताने में? और आप ज़ाहिर बात है उस वक्त यंग हुए होंगे, बहुत जदोजहद की होगी, तो क्या क्या मुश्किलात थी उस वक्त? असल में मुश्किलात तो सबसे पहले घरों में से चलती थी। हमारे अक्सर घरों में इतनी मलामत थी कि हमारे जो सरबरा होते थे, बाद लोगों के वालिद थे, मेरे भी वालिद थे, वो तो चूँकि एक फौजी थे और ये सारे लोग जो है ये ऐसी नई बात को कबूल ही नहीं कर रहे थे। आज तो सब कबूल कर रहे हैं कि वाकई में
کشمیر کی آزادی کے لیے سوائے کشمیر کی خود مختاری کے کوئی راستہ ہی نہیں ہے. لیکن اس وقت چونکہ ذہن سازی ایسی کی گئی تھی ہمارے آزاد کشمیر کے حکمرانوں نے ایسی کی تھی. سردار قیوم صاحب تھے, سردار ابراہیم صاحب تھے, یہ ان سے پہلے کے جو صدر ان کے ساتھ رہے ہیں یا سوائے ایک کے ایچ خورشید صاحب کے, یہ سب لوگوں نے ذہن سازی کی تھی اور یہ سہولت کار بنے ہوئے تھے جن کی وجہ سے ہماری تحریک جو ہے وہ بڑی مشکلوں میں. تو کیسا فیل کر رہے ہیں کہ نئی نسل نے یہ نظریہ, یہ فلیگ اٹھا لیا ہے, تو کیا فیل کر رہے ہیں؟ آپ کی جدوجہد کا نتیجہ کیسا رہا؟ آپ کی جدوجہد سے مطمئن ہیں؟ اپنی آئیڈیالوجی سے, اپنی نظریے سے مطمئن ہیں؟ بالکل, میں تو بہت مطمئن ہوں, اس لیے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھی جو تحریک کہاں تھی, وہاں تو تحریک تھی ہی نہیں, اور وہ تو مقبول بٹ کی شہادت کے بعد تحریک شروع ہوئی اور وہ بھی تقریباً لانچ ہوئی. خود مختار کشمیر کی تحریک یہاں آزاد کشمیر سے لانچ ہوئی ہے اور وہاں پر لوگ اس پہ اٹھے, اور ان کی وہ چونکہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اس لیے ان کی سمجھ میں زیادہ بات آئی ہے. تو آنے والا عید میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو سچائی ہے نظریہ خود مختار جموں کشمیر کی, یہ پوری جو ریاست کی اکائیاں ہیں اس میں پھیل جائے گی اور پاکستان اور ہندوستان کو یہاں سے نکلنا پڑے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل, اس کے علاوہ تو کوئی حل ہے ہی نہیں نا, خود مختار کشمیر نظریے کے علاوہ. تو اب پتہ چل گیا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے, لیکن میں ایک پیغام پاکستان کو دینا چاہتا ہوں اور پاکستانی عوام کو دینا چاہتا ہوں, حکمرانوں کو نہیں, کہ اگر آپ مخلص ہیں ہمارے ساتھ, کشمیریوں کے ساتھ مخلص ہیں, اور اگر یہ مخلص پن آپ کا پہلے بھی ہوتا تو آج سے بہت پہلے آپ کشمیر کو تسلیم کر چکے ہوتے اور اپنے دوستوں سے تسلیم کروا چکے ہوتے. پھر اتنی محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, چونکہ ہندوستان پر عالمی دباؤ بڑھتا اور وہ کشمیر کو آزاد کر کے اس کشمیر تسلیم شدہ کشمیر کا حصہ بن جاتا. اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ اپنی ضد اور ہٹ درمی اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ اور دوسرے سیاستدان یہ چیزیں چھوڑ کے اگر کشمیر کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کا سفارتخانہ سب سے پہلے اسلام آباد میں کھولتے ہیں اور اس کے بعد اپنے دوستوں سے تسلیم کرواتے ہیں اگر, تو یہ کشمیر کا مسئلہ میں نہیں 76-77 سال تو ہو گئے ہیں, سالوں میں نہیں, کچھ 2-4 سالوں میں حل ہو سکتا ہے. ناظرین, میرے ساتھ ایک اور بزرگ شخصیت ہیں, تحصیل ہزیرہ سے بھی ان کا تعلق ہے اور ہم شروع دن سے دیکھ رہے ہیں, ان کی تقاریر سن رہے تھے بچپن سے. آج میرے ساتھ موجود ہیں اور یہ کھڑے ہیں اسی نظریے پہ جہاں سے ان نے آغاز کیا تھا, اور ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کیا کہیں گے تاریخی طور پہ کب یہ اس کا آغاز ہوا, اور آج کے جو عید ہے, جو نوجوان نسل ہے اس فلیگ کو لے کر چل رہی ہے, کیا کہیں گے بشیر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شکریہ جناب ندیم صاحب, آپ نے یہ موقع دیا. دراصل اگر ہم اپنے ماضی پہ لکھیں تو اس پہ بہت ساری کتابیں بھی لکھیں تو وقت نہیں ہے. دراصل جب ہم نے اس تحریک کا آغاز کیا تو یہ بٹ صاحب کے پشاور میں ایک یونیورسٹی کے اندر جلسے سے خطاب سننے کے بعد ہوا, اور وہاں جب وائس چانسلر نے اسپیچ میں کہا کہ یہ جلسے جلوسوں سے کشمیر آزاد نہیں ہو سکتا اور یہ آزاد ہوگا جنگ سے, گوریلا جنگ سے. اور میں اپنے ڈاکٹر صاحب محترم نے جو لبریشن لیگ کی بات کی ہے, اس وقت بٹ صاحب کا خیال یہ تھا کہ میں لبریشن لیگ کو جوائن کروں, لیکن یہ سننے کے بعد بٹ صاحب نے فیصلہ کیا کہ لبریشن لیگ سے بہتر یہ ہے کہ میں کسی مسلح جدوجہد کا آغاز کروں, اور تحریکی جو ڈائریکٹلی خود مختار کشمیر کی بات کرے اس کا آغاز کیا گیا. تو پھر معذرت شماری یا ان لوگوں سے مل کے ایک پروگرام کا آغاز ہوا. میں اس بحث میں نہیں جاتا, بے شمار ہمارے ساتھی بکیں لکھ چکے ہیں, لیکن جب میں نے شروع کیا میری بچپن تھا, جوانی تھی, اور جے کے ایل ایف میں 385 نمبر ہے میرا سیریس شمولیت کا. اس کے بعد کی بات ہے, یہ 1984 کی بات ہے, اور جب اس وقت بٹ صاحب یہاں موجود ہے, اپنا امان صاحب یہاں موجود نہیں تھے, اور بٹ صاحب کی شہادت کے بعد تب سے اب تک بے شمار تنظیمیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی, ادھر ادھر ہوئی,
لیکن یہاں میں مختصر بات یہ کرتا چلوں کہ اس وقت ہمیں جو تکلیف یا مشکلات تھی وہ آج نہیں ہے. صحیح. اور اس کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ ابھی جو موجودہ تحریک چلی ہے، میں اس کو مختصر کروں گا، یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی، جی. تو اس میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو کشمیر کی ریاست کو، جمہوریہ جموں کشمیر کو فالو کرتے ہیں. اور نتیجہ تن جو اس کے سامنے رزلٹ سامنے آئے، صحیح. اس سے لوگوں نے یہ محسوس کرنا شروع کیا، وہ سمجھ گئے شعوری طور پر ضرورتاً کہ یہی ایک مسئلے کا حل ہے. اور پاکستان بھی اس کو اب تسلیم کرنے کے قریب تر ہے، چونکہ وہ نہ لڑکے کشمیر حاصل کر سکتا ہے، نہ اس کے پاس اپنی اتنی کوئی پاور ہے، اور انٹرنیشنل طور پر بھی نہیں ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی جو جدوجہد کی ہے اس سے مطمئن ہیں، اور اس کے مطمئن ہی کے نتیجے میں یہ عوام کو ابھی جو پیچھے ریلیف ملا ہے، یا جو لوگ آئے یہ ہمارے ہی تربیت یافتہ لوگ تھے جن کو اپنا وقت صرف کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی. عام روایتی سیاست دان یا پولیٹیکل ورکر وہ ایسی قربانی نہیں دیتا. صحیح. تو ہمیں بالکل مطمئن ہے اپنی جدوجہد سے. تیسری نسل کی جو آپ نے ذکر کی ہے، اس کے اندر اب ہمیں وہ اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی. اس وقت چونکہ میڈیا اتنا اسٹیبلش نہیں تھا، آج کا جدید دور نہیں تھا، اور ہمیں جو تھا وہ سرکاری کنٹرول میں ہوتا تھا، تو ہمیں بہت مشکلات پیش آتی تھی. صحیح. یہاں میں ایک بات بہت ضروری کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک موقع ہوتا ہے، اور اس وقت ہم جس طریقے سے ریاست کو دیکھ رہے ہیں، ریاست اسی صدی کے اندر انشاءاللہ اپنی دنیا کے تمام پلیٹ فارم پر اپنا جمہوریہ جموں کشمیر کا فلیگ لہرانے میں کامیاب ہو جائے گی. یہ میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ پیچھے ایک انٹرنیشنل ایک سروے شائع ہوا جس میں بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش آزادی کے باوجود یہ تعلیمی ریشو میں ہم سے پیچھے ہیں، اور ہم ان سے زیادہ تعلیم یافتہ پڑھے لکھے ہیں. اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ ہم سے اکثریت ہماری بیرون ملک ہے، جو ان دونوں قابض ممالک کے کنٹرول سے باہر ہے، جو اصل میں ریاست کے لیے کام کر رہی ہے اور جدوجہد کر رہے ہیں. اور ہمیں اس میں کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے، افسوس بھی نہیں ہے، بلکہ خوشی بھی ہے، اور اس پہ ہمیں اظہار مسرت بھی کرتے ہیں. ہمیں یہ کامیابی اس سے کرنی ہے کہ یہ ہماری زندگی میں ہو، 4 دن بعد ہو جائے، 4 سال بعد ہو جائے، لیکن حقیقت یہی ہے اور سچ یہی ہے. اچھا، کیا پیغام دیں گے نئی نسل کو؟ نئی نسل کو پیغام یہ ہے کہ وہ اگر محسوس کریں اور غور کریں اور سوچیں تو وہ سب سے پہلے اپنی طاقت کو سمجھیں کہ وہ کتنے طاقتور ہیں. یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کیا وہ مطلب ہے طاقتور ہیں یا نہیں. اور ہم دنیا کے طاقتور ترین خطے میں موجود ہیں، جہاں دنیا کی ہر چیز موجود ہے، صرف ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے. اور بزرگوں نے یا ہمارے ان سیاستدانوں کے نام لیے بغیر میں کہوں گا جنہیں ہمیں یہ ڈرایا ہے کہ کوالہ بند ہو جائے گا، آپ مر جائیں گے، اس غلط فہمی سے وہ باہر نکلیں اور وہ اپنی طاقت کا اندازہ کریں کہ دریا ہمارے پاس ہیں اور ہم سنگم میں ہیں، ایک چورنگی میں ہیں جس کی اہمیت ہے انٹرنیشنل طور پر جغرافیائی. وہ اس کو سمجھیں، وہ اپنے پانیوں کو سمجھیں، اپنے مدنیات کو سمجھیں، اپنی یوتھ کو سمجھیں. یہ طاقت ہے ان کی، اور اس کو سمجھیں اور اس پہ کھڑے ہو کے اپنی حق کے خود ارادیت کی بات نہیں بلکہ وہ دو ٹوک یہ مطالبہ کریں کہ غیر ریاستی جو لوگ ہیں یہ ہمارے ملک سے نکلیں اور ہمیں حق حکمرانی دیں. اصل آزادی کا مقصد یہ ہے کہ حق حکمرانی کشمیری عوام کو ملنا چاہیے جو اب تک نہیں مل سکا. ناظرین اکرام، ہمارے ساتھ 2 بزرگ شخصیات موجود تھی. بہت ہی کم لوگوں کو پتہ ہوگا اور بالخصوص نئی نسل کے نوجوانوں کو کہ اس تحریک کو پروان چڑھانے میں کن کن لوگوں کا کردار ہے. آپ کی آراء کا ہمیں انتظار رہے گا. اللہ نگہبان.